तुम मिलो तो ईद हो। इस नॉवल को तहरीर किया है हुमा राव ने। मैंने उसे मोहब्बत का यकीन दिलाया, अपने साथ होने वाले जुल्म का बताया। उसने मुझे माफ़ कर दिया और पहले की तरह हम में राब्ता कायम हो गया। मुझे गांव से आए 3 महीने हो गए थे। मैं भूल गया था मैं एक रात की दुल्हन मीरब को छोड़ के आया हूँ। ज़ारा ने मुझे कहा कि मैं मीरब को फ़ोन करके अपना और उसका ताल्लुक़ वाज़े कर दूँ। मैंने ऐसा ही किया। ज़ारा की मौजूदगी में उसे फ़ोन किया। हेलो मीरब। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने तेज़ी से कहा, जी कैसे हैं आप? एक बेकरारी सी उसके लहजे में थी। मीरब, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी मेरी शादी बेजोड़ है। तुम मेरी आइडियल नहीं हो। तुम वाजिबी सी पढ़ी लिखी घरेलू लड़की हो। ज़िंदगी की शाहराह पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। हमारी कभी ज़हनी हमानगी नहीं हो सकती। मैंने बहुत एहतजाज किया मगर मुझे मजबूर किया गया है इस शादी के लिए। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ। वो मुकम्मल लड़की है और मैं उससे शादी करूँगा। मैंने ज़ारा की तरफ देखते हुए फ़ख्र से कहा। मीरब को ऐसे लगा जैसे शीशा उसके कानों में उंडेल दिया गया हो। वो साकत खड़ी रह गई। तुम सुन रही हो ना? मैंने तस्दीक चाही। जी, वो सिसकी। मगर मैं बहुत खुश था। ज़ारा जो खुश थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मीरब ने पूछा। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो और कहीं और घर बसाने का सोचो। मैंने मशवरा दिया। ये नामुमकिन है। गुस्से से मीरब ने फ़ोन पटक दिया था। ये लड़की वाकई देहाती और कम अकल है। ज़ारा ने नागवारी से कहा। बिल्कुल, मैंने तायद की। अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? ज़ारा ने पूछा। इरादे तो नेक हैं मगर तुम्हारे दिल का कुछ पता नहीं। मैंने मायने अंदाज में कहते हुए उसे छेड़ा। तुम्हारी शादी का मैंने अम्मी अब्बू को बता दिया था। ज़ारा ने यासियत से कहा। ये क्या गज़ब किया? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। ये बातें छुप नहीं सकती। ज़ारा गोया हुई। अब क्या होगा? मैं परेशान हुआ। उनकी एक शर्त है, उसी सूरत में हमारी शादी मुमकिन है। ज़ारा ने तशवीश से कहा। मुझे हर शर्त मंजूर है। मैं बेकरारी से बोला। वो चाहते हैं तुम फ्लैट मेरे नाम कर दो। ज़ारा ने साफ लफ्ज़ों में अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहा। मुझे ये शर्त मंजूर है। मेरे प्यार के जज्बों में एतमाद मौजज़न था। मैंने बेहद वारफ्तगी से उसे देखा। मेरी आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर देखकर वो बेहद मुतमईन नज़र आ रही थी। उसके चेहरे की रंगत और भी निखर गई। मैंने 2 कमरों का फ्लैट ख़रीद लिया था। ये साफ़ सुथरा मुनासिब फ्लैट था। एक दोस्त ने बेहद मदद की। मेरे पास पैसे कम थे, उसका ये फ्लैट था। आधी पेमेंट मैंने कर दी थी, आधी बकाया मैंने किस्तों में करनी थी। 1 साल बाद फ्लैट मेरे नाम हो जाता। फ्लैट अलबत्ता उसने खाली कर दिया था। मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया और बेहद खुश था। अम्मी का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया था मीरब को खासा तेज़ बुखार है। उन्होंने तनबीह की थी कि मैं ना सिर्फ उसे फ़ोन करूं बल्कि गांव आने की तैयारी करूं। उनका बहुत बड़ा हुक्म मैं मान चुका था। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे फ़ोन किया और गांव जाने का भी मेरा कोई इरादा ना था। एक दिन मीरब ने मुझे शायरी भेजी। ये कोई दुआ नहीं मेरे हमसफ़र, अभी सोच ले। तू मेरी जबीं पर लिखा नहीं मेरे हमसफ़र, अभी सोच ले। अभी रास्ता भी है धूल में, अभी फ़ायदा भी है भूल में। अभी मुझको तुझसे कोई गिला नहीं मेरे हमसफ़र, अभी सोच ले। मैं जन्म जन्म से नाराज़ हूँ, मैं जन्म जन्म से उदास हूँ। मैं कभी भी खुल के हंसा नहीं मेरे हमसफ़र, अभी सोच ले। तू है ख्वाब ख्वाब पुकारता, मेरी आँखों में नहीं अश्क भी। मैं मुद्दतों से जिया नहीं मेरे हमसफ़र, अभी सोच ले। तुझे खुशियों की है आरज़ू, तुझे रोशनी की है जुस्तजू।
میں ہوا نہیں، میں دیا نہیں، میرے ہم سفر ابھی سوچ لے۔ تجھے آنسوؤں کا پتہ نہیں، تجھے رت جگوں کا پتہ نہیں، میرے ہم سفر ابھی سوچ لے۔ کبھی چھوٹ سکتا ہے درمیاں، نہ زمین ملے گی نہ آسماں، تجھے راستے کا پتہ نہیں، میرے ہم سفر ابھی سوچ لے۔ مجھے ڈھونڈتا ہی پھرے گا، تو نہ جیے گا روز مرے گا، میں کبھی بھی گھر پر ملا نہیں، میرے ہم سفر ابھی سوچ لے۔ ابھی سے اتنی مایوسی میرب بی بی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میں زندہ دلی سے گنگنایا۔ اس ہفتے آفس میں بہت کام ہونے کے باعث سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ زارا سے ویکینڈ پر ملاقات بھی نہیں ہو سکی، فون پر البتہ بات ہو جاتی تھی۔ کام ختم ہوا تو اس کی کزنز کی شادیاں آ گئیں، کبھی کسی کی ماہی ہوتی، کسی کی مہندی، کسی کی بارات اور ولیمہ، وہ بہت مصروف ہوتی۔ زارا کو دیکھے 10 دن ہو گئے تھے، میری بے چینی قابل دید تھی۔ میں نے اسے فون کیا، وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں مسلسل ملاتا رہا، کچھ دیر بعد اس نے کال ریسیو کی تو مجھے سکون ملا۔ یار، بے رخی کی بھی حد ہوتی ہے۔ زارا، تم اتنی بے مروت نکلو گی مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا، کیا ہو گیا عمر؟ وہ شوخی سے بولی، تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے بے حد اداسی سے شکوہ کیا۔ کیسے؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ اتنے دن سے منتیں کر رہا ہوں مجھ سے مل لو، مگر تمہارے پاس میرے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے خفگی سے کہا، عمر تمہیں بتایا تو تھا روزانہ کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ زارا نرمی سے بولی، کب ختم ہوں گے یہ فضول فنکشن؟ میں نے تب کر پوچھا۔ آج آخری دن ہے، زارا نے بتایا تو میرا موڈ بدل گیا۔ تو پھر کب مل رہی ہو؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ میں کل ملتی ہوں، زارا نے کہا تو میرا دل کھل اٹھا۔ دوسرے دن میں آفس میں تھا جب میرب کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ نہ کی اور اسے میسج کیا کہ میں بے حد بزی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کال کرنی شروع کر دی۔ مجھے اس کی جہالت پر بے حد غصہ آیا تھا۔ میں نے غصے میں کال ریسیو کی۔ کیوں کیا ہے فون؟ سلام نہ دعا، میں نے چھوٹتے ہی غصے میں استفسار کیا۔ عمر، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں یاد کرتی ہیں، میرب نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ 3rd کلاس ڈرامے کر کے تم مجھے آنے پر مجبور نہیں کر سکتی، میں نے طنز سے جواب دیا۔ میں نے آپ کو اپنے لیے نہیں، آپ کی ماں کے لیے بلایا ہے۔ ماں کا سہارا لے کر تم شادی کی پلاننگ میں تو کامیاب ہو گئی ہو، مگر آگے تمہارا مستقبل تاریک ہے، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، میں نے چبا چبا کر کہا۔ مجھے تم سے اپنے لیے کوئی امید نہیں ہے، بے فکر رہو۔ تمہاری محبت کی بھیک کے لیے میں نے کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی، اور نہ میرا آئندہ کوئی ڈرامے بازی کرنے کا ارادہ ہے۔ ویسے تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے، میرب نے عام سے انداز میں کہا، مگر میں سلگ کے رہ گیا۔ میری مردانہ انا پر ضرب لگی تھی۔ وہ بے وقوف عام سی لڑکی مجھے جواب دے رہی تھی، اور میں اس لمحے گاؤں کا دیہاتی شوہر بن گیا جو بیوی کو محکوم غلام سمجھتا ہے، اور اس کی زبان درازی اسے کسی صورت قابل برداشت نہ تھی۔ بکواس بند کرو جاہل عورت، میں غصے میں چلایا، مگر میری بات سے قبل اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ آج شام زارا کے ساتھ میری ملاقات تھی۔ میں نے دل ہی دل میں میرب کو لعنت بھیجی اور زارا کے تصور سے خوشگوار کیا، اور یہ زارا کا جادو اور اس کے حسن کا کرشمہ ہی تھا۔ کچھ دیر بعد میں گنگنا رہا تھا۔ مقررہ وقت پر میں گاڑی لے کر زارا کے گھر کے سامنے آیا۔ پچھلے 25 منٹ سے گاڑی میں محو انتظار تھا۔ میرا انتظار بوریت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سامنے سے آتی نظر آئی تو مردہ تن میں جان آئی۔ سوری سویٹ ہارٹ، لیٹ ہو گئی۔ وہ برابر میں بیٹھتے ہوئے دلکشی سے مسکرائی۔ گہرے سبز جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہ عام دنوں سے بھی بڑھ کر
حسین لگ رہی تھی۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پوری گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ میں اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے بامشکل دل کو سنبھالا۔ جہاں تم لے چلو، اس نے بالوں کو دائیں جانب بکھیر کر شوخی سے کہا۔ ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گا، میں نے بے خودی سے کہتے ہوئے اس کے نازک، نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے ابھی اور اسی وقت نکاح پڑھوا کر تمہیں اپنے ساتھ گھر لے چلوں۔ میری بات پر شرما کر اس کی پلکیں جھک گئیں، چہرے پر حیا کے رنگ پھیل گئے۔ میں جذبات لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میری نگاہوں میں جو سمندر اور جو وارفتگی تھی، زارا کا دیکھنا محال تھا۔ میں نے اسے خود سے قریب کر کے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ایسی جسارت پہلی مرتبہ بے خودی میں کر گیا تھا۔ اس نے اپنا سر میرے کندھوں پر رکھ دیا۔ میں نے گویا ستاروں پر قدم رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے بیت گئے، وہ جیسے ہوش میں آئی اور میرے بازو میں کسمسائی۔ اس کے کرب کے احساس نے سب بھلا دیا تھا۔ وہ جھیپی جھیپی سے میرے بازوؤں کو ہٹانے لگی۔ بڑے بدتمیز ہو تم، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا اور قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ تم نے پاگل کر دیا ہے، اب اگر فاصلوں کا یہی حال رہا تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا۔ میں نے ذو معنی انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ساحل سمندر پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے زندگی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سنگ چلتے بے شمار عہد و پیما باندھے، بے حد حسین خواب دیکھے۔ آج کی ملاقات بہت دلکش، بے حد یادگار تھی۔ اسے گھر چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر زارا کے گھر والوں کے خیال سے دل پر جبر کر کے اسے ڈراپ کیا۔ سونے کے لیے رات کو بیڈ پر لیٹا تو کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا۔ اس کا خوشبو میں بسا لمس، اس کا خوشبو میں بسا وجود، اس کے نازک مرمری بدن کا لمس، اس کے گلاب ہونٹ کچھ بھی چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا گاؤں جا کر ابو سے کاروبار کے بہانے پیسے لوں گا۔ ظاہر ہے وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ان پیسوں سے میں اپنے دوست زعیم کو ادائیگی کرتا اور فلیٹ میرے نام ہو جاتا۔ ایسے میں زارا کے ابو سے بات کرتا اور پھر شادی کی ڈیٹ لے لیتا۔ اس کی دوری ناقابل برداشت تھی۔ صبح کے قریب میری آنکھ لگی، اتوار تھا، لہٰذا بھرپور نیند لی تھی۔ دن میں اپنا ناشتہ بنا رہا تھا، سیل فون پر ابو کی کال دیکھ کر چونکا۔ وہ بہت کم مجھے فون کرتے تھے، ہم میں ایک خاص قسم کا تکلف تھا۔ میں خود فون کر کے سلام دعا کر لیا کرتا تھا، البتہ امی سے ڈھیروں باتیں کرتا تھا، وہ بھی بہت ناز اٹھاتی تھیں۔ ابو نے بتایا امی کی طبیعت خراب ہے، مجھے آئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے جانا تو تھا پیسے لینے، میں نے آج ہی جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ زارا کو میں نے جانے کا مقصد بتایا، اپنی پیکنگ کی اور گھر کو لاک کر کے نکل آیا۔ سفر میں بھی زارا سے باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کل رات اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ پہلی تصویر میں اس کی آنکھیں بہت نمایاں تھیں۔ یہ آنکھیں نہیں، جام سے بھرے پیمانے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ راستہ گزر گیا، گھر سامنے تھا، مگر مجھے جانے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ وجہ میرب تھی، جس نے میری زندگی ڈسٹرب کر دی تھی۔ مگر مجھے یاد آیا میرب اپنی امی کے ساتھ ملتان کسی عزیز کے انتقال پر گئی ہوئی تھی۔ میرب گھر پر نہ تھی۔ میں بے حد خوشی سے تیز تیز قدموں سے دروازے کی جانب لپکا۔ دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ وہ مجھے کچھ پریشان لگے، مگر میں نے کچھ پوچھا نہیں۔ میں نے سیدھا امی کے کمرے میں گیا۔ امی کمرے میں نہ تھیں۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے آمنہ سے پوچھا۔ آمنہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے آنسوؤں کو روکنے کی مزید کوشش نہ کی اور رونے لگی۔ بھائی، امی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، آمنہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں حیرت و بے یقینی سے گنگ رہ گیا، دل بے حد اداس ہو گیا۔ ہسپتال میں؟ میں نے کچھ پل بعد مرے مرے انداز میں پوچھا۔ ابو ابھی کسی کام سے آئے ہیں،
बस अस्पताल में ही होते हैं, बाकी सब भी आते जाते रहते हैं। साइमा अम्मी के पास ही है, आमना बोली। मैं अस्पताल चलता हूँ, मैं रंजीदगी से बोला। अम्मी का कमरा उनके बगैर वीरान लग रहा था। मैं बेहद परेशान था। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ मैं कितना प्यार करता था अम्मी से। मैं दिल ही दिल में उनकी सेहत याबी और तवील ज़िंदगी के लिए दुआएं करने लगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो अम्मी सो रही थीं। मैंने उनकी पेशानी पर नरमी से बोसा दिया, जिसकी बिना पर उनकी आंख खुल गई। उमर, वो सिसकी। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया? मैंने नम आंखों से शिकवा किया। बेटा, मीरब ने फ़ोन किया था, आमना ने किया था, तूने कहा काम बहुत है, अभी नहीं आ सकता। वो सादगी से कहती मुझे बुरी तरह शर्मिंदा कर गईं। अम्मी, मुझे आपकी इस हालत का पता होता तो मैं नौकरी छोड़ के आ जाता। मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई अजीज़ नहीं। मैंने दयानतदारी से कहा। तू नाराज़ है? अम्मी के दिल को मलाल ने आन घेरा। क्यों, किस बात पर? मैंने अनजान बनते हुए कहा। मीरब से शादी की वजह से। अम्मी ने बगौर मुझे देखा। मैं इस हालत में उन्हें रंजीदा नहीं कर सकता था, तभी मुस्कुराया। अम्मी, वो वक्ती नाराज़गी थी। मैंने गौर किया, आपका फ़ैसला दुरुस्त था। मीरब अच्छी लड़की है। मैंने खुशदिली से जवाब दिया। मीरब बहुत अच्छी बेटी है, खुद से वाबस्ता रिश्तों को मोहब्बत और खुलूस से निभाना जानती है। तुम उसे नहीं जानते, मगर मैं खूब जानती हूँ। अम्मी ने मोहब्बत से कहा। मुझे घुन्नी मीरब पर बहुत गुस्सा आया। मेरी भोली भाली माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से घेरा हुआ था। मैंने गुस्सा दिल में दबा लिया। अम्मी का दायां हिस्सा मफलूज हो गया था। मैंने अम्मी को हौसला दिया। यह अस्पताल मुझे पसंद नहीं आया था। अम्मी का भी यहाँ दिल घबराता था। वो बज़िद थी, उन्हें घर ले जाया जाए। मैं रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर ले आया। मेरा ख्याल था मेरी बहनें नर्सों से ज़्यादा अच्छी तीमारदारी कर सकती हैं। मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली थी। अम्मी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता था जब तक वो बिलने और फिरने के काबिल न होती थी। अम्मी ने मीरब को बताने से मना किया था। अम्मी का ख्याल था वो तड़प कर आ जाएगी, पहले ही कहीं नहीं जाती। अब अगर गई है तो कुछ दिन रिश्तेदारों में सुकून से रहने दिया जाए। मैं हैरान था, अम्मी की राय मीरब के लिए इतनी अच्छी थी। अपनी सगी बेटियों से बढ़कर उसकी फर्माबरदारी खिदमत पर नाज था। मैं उनकी दिल शिकनी नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। मैंने ज़ारा को अम्मी का बताया। उसे सुनकर बेहद अफसोस हुआ। उसने मेरा हौसला बढ़ाया। आमना, मेरी बहन का रिश्ता मामू के घर तय था। अम्मी अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान थी। जल्द से जल्द आमना की शादी करना चाहती थी। अब्बू ने उनकी बात से इत्तफाक किया और मुझे 2 दिन के लिए पैसे देकर कराची भेज दिया कि मैं आमना के लिए जेवर और कपड़े ख़रीद लूँ। मैं दूसरे दिन कराची आ गया। मुझे लड़कियों की शॉपिंग का कोई तजर्बा ना था। मैंने ज़ारा से मदद मांगी, उसने हामी भर ली। हमने जूलर के पास जाना था। अम्मी की वजह से मैं बहुत परेशान था। कराची आकर भी बार बार ख्याल अम्मी की तरफ भटक रहा था। उसे पिक करने गया। स्याह खूबसूरत लिबास में मेकअप के साथ वो साहिरा मेरे सामने बैठी थी। कैसी हो? मैंने संजीदगी से पूछा। ठीक हूँ, मगर तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? उसने मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें बताया था, मेरी अम्मी को फालिज का अटैक हुआ है। दायां हिस्सा मफलूज हो गया है। मैंने यासियत से कहा। सब ठीक हो जाएगा, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है। मैंने कहा, सबको होता है। उसने बेनियाजी से कहा। मैं चुप रहा। अम्मी ठीक हो जाएं, फिर शादी की बात करता हूँ तुम्हारे वालिदैन से, मैंने कहा। इट्स ओके। ज़ारा मुस्कुराई। हमने मिलकर 3 दिन तक शॉपिंग की। 3 दिन उसकी संगत में गुजरे, उनका पता ही नहीं चला। मैं अब 15 दिन बाद आऊँगा, मैंने उसे कहा। रह लोगे मेरे बिना? उसने नाज से कहा। मजबूरी है। मैंने आह भरी। मैं इंतज़ार करूँगी। उसने उदासी से कहा। मैं जल्दी आऊँगा।
میں مسکرایا۔ کاش امی بیمار نہ ہوتی، میں راستے میں سوچ رہا تھا۔ ایسے میں ابو سے کاروبار کے لیے پیسے لینا یعنی فلیٹ کے لیے پیسے مانگنا ناممکن تھا۔ امی کی صحت یابی میرے لیے سب سے اہم تھی، اور اوپر سے آمنہ کی شادی۔ فی الحال فلیٹ کا خیال میں نے ذہن سے نکال دیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا صرف 4 دن بعد۔ امی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سامنے ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، جس کی تیز چلتی سانسیں اس کے زندہ ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ کمرے میں عجیب گندی بو پھیلی تھی، سانس لینا مشکل تھا۔ بستر کی چادر میلی تھی۔ دن میں آمنہ نے چاول دیے ہوں گے، وہ اس وقت تک پڑے سوکھ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر جگ خالی پڑا تھا۔ مجھے اپنی بہنوں پر بہت افسوس ہوا۔ وہ سدا کی کامچور تھیں۔ میں نے ہمیشہ میرب کو کام کرتے دیکھا تھا، مگر اس حالت میں بھی وہ غیر ذمہ داری سے باز نہ آئی تھیں۔ میں لاؤنج میں آیا، جہاں وہ ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھیں۔ میں نے انہیں خوب شرمندہ کیا۔ سگی اولاد بھی اتنی بے حس ہو سکتی ہے؟ میری حیرت کم نہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں میرب اپنی امی کے ہمراہ پہنچی۔ اسے آمنہ نے بتا دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہم سب کو نظر انداز کیے امی کے پاس آئی۔ خالہ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ان کی حالت دیکھ کر سسکی۔ میرب کو دیکھ کر امی کی مردہ آنکھوں میں زندگی کی جوت جاگی تھی۔ امی بے ساختہ رو دیں اور میرب بھی ضبط کھو بیٹھی۔ میں بے حد حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں کس قدر گھٹن اور حبس تھا۔ میرب نے کھڑکیوں اور دروازوں پر سے بھاری پردے ہٹائے، کھڑکیاں کھولیں، تازہ ہوا کمرے میں داخل ہوئی اور اجالا پھیل گیا۔ پھر اس نے میری مدد سے ان کو سائڈ پر کیا، نئی بیڈ شیٹ بچھائی، غلاف بدلے، امی کو تکیوں کے سہارے بٹھایا۔ میں نے آمنہ کو کڑے تیوروں سے گھورا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شرمندہ کیا۔ خالہ کے لیے کیا پکایا ہے؟ اس نے سیب کاٹتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا۔ چاول پکانے تھے، آمنہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ خالہ چاول نہیں کھاتی، فریزر سے چکن نکال کے رکھو۔ اب اسکول ختم ہو گیا ہے تو گھر بیٹھو، امی کی خدمت کرو، وہ تمہاری ذمہ داری ہیں، میرب کی نہیں، میں نے روب سے کہا، اور آمنہ کے آنسو بھرے چہرے پر ایک تیز نظر ڈال کر میں امی کے پاس آ گیا۔ امی اور میرب چائے پی رہی تھی۔ بیٹا، میرب کے بغیر گھر نہیں چلتا، تیری بہنیں سب نکمی ہیں، امی مایوسی سے بولی۔ امی، مجھے بہت افسوس ہوا ہے انہیں دیکھ کر۔ ابھی دوست کے بھائی کی شادی میں جانے کی ضد کر رہی تھیں، میں نے منع کر دیا۔ اچھا کیا بیٹا، امی اطمینان سے بولی۔ میرب کچھ دیر میں ٹرے سجا کر لے آئی تھی، یخنی پلاؤ، بھنڈی، گرم روٹیاں اور سلاد۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دل ہی دل میں اقرار کیا، میرب کے ہاتھ میں بہت لذت تھی۔ کھانا ختم کیا تو اس نے چائے لا کے دی۔ امی، آمنہ کی شادی کی فکر تو ہے آپ کو، مگر اسے کچھ سکھا دیں، اسے گھر گرہستی کا کوئی شعور نہیں۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا۔ بیٹا، آج کل کی لڑکیوں کو گھرداری کا شوق نہیں ہے، انہیں سجنا سورنا، فیشن کرنا، گھومنا پھرنا پسند ہے، ٹی وی ڈرامے، نیٹ کا شوق ہے بس، امی یاسیت سے بولیں۔ میرے ذہن میں زارا آ گئی۔ معلوم نہیں وہ گھرداری میں کیسی تھی، مگر وہ میرے دل کی ملکہ تھی۔ مجھے اس کی یاد آئی۔ میں موبائل لے کر باہر آیا اور اس سے گھنٹہ بھر باتیں کرتا رہا۔ سنو، آج رات کہاں سو گے؟ زارا نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، میں نے جواب دیا۔ وہاں تو میرب بھی سوتی ہوگی، اس نے بے حد غصے سے کہا۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ مجھے الجھن ہونے لگی میرب کا سوچ کر۔ زارا، میں بیٹھک میں سو جاؤں گا، میں صرف تمہارا ہوں، تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے، میں نے محبت سے کہا اور زارا کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو میں بیٹھک میں سو کر امی کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں امی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا جب میرب تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ غالباً اسے شادی کی پہلی رات یاد آ گئی تھی۔ میں موبائل اٹھا کر باہر جانے لگا۔ عمر، پیچھے سے میرب کی آواز آئی۔ میں پلٹا۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، میں خالہ کے ساتھ سو جاتی ہوں۔
میرب تکیا لے کر باہر چلی گئی. میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بنا نہ رہ سکا. صبح آنکھ کھلی تو میرب میرے کپڑے استری کر کے ہینگر کر رہی تھی. میں واش روم میں گھس گیا. میں امی کے کمرے میں گیا تو وہ مجھ سے کچھ خفا نظر آ رہی تھیں. میں سمجھ گیا کہ انہیں میرب کا یہاں سونا پسند نہیں آیا تھا، مگر میں اپنی بھولی بھالی ماں کو کیسے سمجھاتا. ساتھ رہنے سے دلوں کے فاصلے نہیں مٹتے. میرے دل پر صرف زارا کی حکمرانی تھی. عمر بیٹا، کبھی کسی کا دل مت دکھانا، امی نے نصیحت کی. میں نے اسبات میں سر ہلایا. مجھے دیکھو بیٹا، برا وقت آیا تو کیسے لاچار ہو گئی. کبھی سوچا نہ تھا ایسے معذور ہو کر بستر پر پڑ جاؤں گی. اس بستر پر صبح و شام کیسے گزرتے ہیں بس مجھے ہی پتہ ہے. اگر میرب نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا. وہ رو دیں. امی حوصلہ کریں. میں نے ان کا ہاتھ سہلایا. انشاءاللہ آپ جلدی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی. پتہ نہیں بیٹا کتنی زندگی ہے. تیری بہنیں تیری ذمہ داری ہیں. امی نے کہا. میں جانتا ہوں، مگر آپ پلیز مایوسی کی باتیں مت کریں. میں خفا ہوا. بیٹا، اس سے بڑی ذمہ داری تجھ پر میرب کی ہے. وہ تیرے نکاح میں ہے اور تجھے احساس تک نہیں. بیٹا، ہمارا دین کہتا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان کے بارے میں سختی سے پوچھا جائے گا. میں تو ان پڑھ ہوں، مگر بیٹا تو پڑھا لکھا ہے، سب جانتا ہے. ان کے سادہ انداز پر میں بے حد شرمندہ ہوا. امی، میں خیال کروں گا. میں نے امی کے اطمینان کے لیے بہت سی باتیں کی. میں انہیں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا. رات میں نے میرب سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں سوئے. امی کے ساتھ آمنہ سو جائے گی. میرب نے میرے حکم کی تعمیل کی. میں ٹی وی دیکھتا رہا اور وہ مزے سے سارا دن کی تھکی ہاری سوتی رہی. امی کی خوشی کے لیے ہم اچھے میاں بیوی کی طرح ڈرامہ بھی تو کر سکتے ہیں. میں نے میرب سے کہا. جی، وہ میرے اور آپ کے ریلیشن کی وجہ سے خاصی فکر مند رہتی ہیں. میرب نے جواب دیا. میرب، میں تم سے شرمندہ ہوں مگر بے بس ہوں. میں زارا کے بنا نہیں رہ سکتا. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. پہلی بار میں نے غور کیا. اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں. اس کا چہرہ یکدم پھیکا پڑا. اس کا چہرہ اور نقش بے حد عام تھے. رنگت بھی سانولی تھی. میں جانتی ہوں عمر، تم خالہ کے مجبور کرنے پر مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوئے ہو. تمہیں زارا سے محبت ہے. تم جب چاہو زارا سے دوسری شادی کر لو. اس کے لیے تمہیں میری اجازت درکار نہیں ہوگی. میرب کی بات نے مجھے حیران کر دیا. مگر تمہاری زندگی اس طرح کیسے گزرے گی؟ میں الجھا. مجھ سے اپنا نام مت چھیننا. مجھ پر بس یہ احسان کر دو. وہ نم آنکھوں سے منت آمیز لہجے میں بولی. اسے شاید خدشہ تھا میں اسے طلاق دے دوں گا. مگر کیوں؟ میں نے اس پاگل لڑکی سے پوچھا. میں تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جب سے سن رہی ہوں، جب صحیح طرح ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا. تم جانتے ہو میں کم پڑھی لکھی لڑکی ہوں. میں نے بچپن سے تمہیں اپنے دل میں مکین بنا لیا تھا، اور مجھ جیسی بیوقوف لڑکیاں بچپن بدلا نہیں کرتی. وہ کہہ کر کمرے میں ٹھہری نہیں، لیکن میں دنگ کھڑا رہ گیا. میری مشکل آسان کر کے وہ ایک اور مشکل میں ڈال گئی تھی. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.